आदाब। पिछले दिनों हम छुट्टियों पे गए हुए थे क्यूबा, और वापस आए तो थोड़ी थकन दूर हुई, और मैं और उमर फारूक साहब बैठे रिव्यू कर रहे थे। बातें इस तरह की हो रही थीं कि जो यकीनन पब्लिक इंटरेस्ट की भी हो सकती हैं और दोस्तों से भी शेयर हो सकती हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थी। तो हमने सोचा कि कैमरा ऑन करके इसको यूट्यूब पे लगा देंगे, और फिर दोस्तों की ओपिनियन भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ आइडियालॉजी की बातें भी आ जाती हैं। क्यूबा की जब जिक्र आता है तो हमारे सामने मार्क्सिज्म और सोशलिस्ट आइडियालॉजी आती है। उमर फारूक साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं। पेशे से तो ये इंजीनियर हैं, लेकिन छोटे मोटे इंजीनियर नहीं, सही मानों में मास्टर्स डिग्री करके फिर पीएचडी करके मुहक्किक हैं, पढ़ने वाले हैं। इनका इंटरेस्ट है कि जो चीज़ों में जाते हैं तो फिर मिन्यूटली उनको अपने तौर पे ऑब्ज़र्व करने की और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उमर बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा क्यूबा का, और फिर दोस्त गूगल पे जाके अपना देख लेंगे डिटेल। हम यूँ देखते हैं कि 15वीं सदी के इख्तिताम पे कोई 1492 में कोलंबस जो है वहाँ कदम रखता है, और उसके बाद वो समझता है कि ये सब कॉन्टिनेंट है, बरे सग़ीर है, और अपने बादशाह को स्पेन में जो ख़त लिखता है तो उसमें इसका जिक्र इस तरह करता है। और उसके बाद फिर स्पेनिश फ़ौजें भी वहाँ मंगवाते हैं, लोग भी आते हैं, और मारधाड़ होती है लोकल लोगों की, जैसा पूरे अमेरिका में हुआ। तो फिर साथ साथ फिर बाद में उसको बनाने के लिए अफ्रीका से स्लेवरी भी आती है। तो यहाँ से आके पता क्या लगता है कि जो आज का क्यूबा है उसकी नेशन में 3 किस्म के लोग आ जाते हैं, कि जो नेटिव थे, जो स्लेव लिए गए अफ्रीका से, और जो स्पेनिश आए। तो ये तीनों मिलके आज की नेशन बनती है। ये चलते चलते ये सब कुछ होता है तो 1895 में आके स्पेनिश इक़्तिदार जो है वो इख्तिताम पे जाता है। डिटेल उसकी बड़ी है कि भी क्या हुआ, कितनी जंगें हुई, क्या हुआ, उसमें हम नहीं जाते। तो उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंस की तरफ आते हैं, और उससे लेकिन अमरीकी तसल्लुत की तरफ जाने लगते हैं। अमरीकियों ने कुछ मदद भी की, वो भी हुआ। उससे पहले अमेरिका ने कोशिश भी की कि पैसे दे के ख़रीद ले स्पेन से कि ये हमें हमारे ज़्यादा करीब है। तो उसके बाद अमरीकी तसल्लुत कहीं रहता है, कहीं इंडिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन मसले चलते रहते हैं, और करते कराते फिर तीसरा दौर जो है वो है 1959 का इनकलाब, जिसको फेडरल कास्ट्रो का सोशलिस्ट इनकलाब, मार्क्सिस्ट इनकलाब कहा जाता है। तो फिर आज का जो क्यूबा है वो वहाँ से आज तक चल रहा है। ये तो है इसकी हिस्ट्री। क्यूबा में जो ये इनकलाब है 59 वाला, वैसे 58 के करीब है, जो हमारे यहाँ अयूब खान साहब वाला, आपके ग्राइंग वाला इक़्तिदार जो आया, इनकलाब जो आया, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस वक्त बतिस्ता वहाँ का सदर था इससे पहले, और वो भी एक डिक्टेटर किस्म का। उस वक्त की अगर हम समाजी और इकनॉमिक कंडीशंस देखें तो क्यूबा जो था, अमेरिकन कंपनियां जो थीं बहुत बड़ी बड़ी, उनका तसल्लुत था, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, और उन प्रोडक्शंस जो थी, चीज़ें जो थीं ज़्यादातर उनके पास यहाँ से आती थी। वहाँ शुगर ही और सिगार, ये 2 चीज़ें ही थीं, या टूरिज़म था या सिगार और शुगर, और बाकी चीज़ें सारी अमेरिका से आती थी। इनकलाब के बाद इनकलाब जिस तरह का से था आइडियालॉजिकली अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्यूबन मिज़ाइल और वो क्राइसिस, और वो तो सारे हमें इल्मी है। तो ये तो है छोटा सा बैकग्राउंड क्यूबा का। अब आप बताएं कि हम क्यूबा गए, तो मेरा तो दूसरा तीसरा चक्कर था, और मैं भी हमेशा छुट्टियों के लिए ही जाता हूँ आम तौर पे। तो मैं तो इस दफ़ा रिजॉर्ट में रहा, लेकिन आपने
اس کو اور طریقے سے انجوائے کیا, انفارمیشن لوگوں سے بہت گفتگو کی. اوور آل پہلے بات کرتے ہیں, پھر جیسے فلو چلتا ہے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب, کیوبا کے ٹرپ کے لیے انسپائر کرنے کے لیے بھی, اور پھر اس ایک گفتگو کے لیے بھی. اچھا, میرا جو کیوبا سے تعارف ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم جب مدرسے جا رہے تھے, ہائی اسکول کے آس پاس کا وقت ہے, لائک میں بھی 12, 13, 14 سال کے ہوں گے, تو اس وقت بھی ایک وہ مجھے یاد ہے, تھوڑی بہت میموریز ہیں جہاں پہ ہم کہیں کوئی بحث مباحثہ کو بات چیت ہوتی, مختلف تہذیبوں پہ بات کرنے کی, مختلف مذاہب کے رول کی, مختلف آئیڈیالوجیز کی, تو اس میں 2-3 جو بڑے اس طرح کے جملے ہوتے تھے کلوز اینڈڈ قسم کے, وہ یہ ہوتے تھے کہ مدرسے کے لوگوں سے سوال ہوا کرتے تھے, یار کوئی دنیا کا ایسا اسلامی ملک بتاؤ جو بڑا کامیاب ہو موجودہ دنیا میں. کوئی نہیں ہے. پھر ہنسا کرتے تھے جو کمیونزم کے قریب لوگ ہوتے تھے, سوشلزم کے. اور جب مذہبی کوئی پوچھتا کہ اچھا تم بتا دو, تم سوشلزم کا بڑا کوئی ہمیں کوئی کھلتا بڑا پھلتا پھولتا ملک بتاؤ, تو کہا جاتا تھا کیوبا ہے جی ایک ملک. تو یہ وہ پہلی مجھے اپنی یاداشت کی چیزیں ہیں کہ کیوبا کو. پھر دوسری یاداشت یہ تھی کہ جب ہم ہائی اسکول ختم کیا تو ہم تو خیر انجینئرنگ میں تھے, تو میڈیسن کے جو لڑکے تھے وہ ہمارے علاقے کے یا پورے پاکستان سے وہ آ رہے ہوتے تھے یہاں پہ میڈیسن پڑھنے. اچھا, تو وہ کیوبا ہم جا رہے ہیں, میڈیسن بہت اچھی ہے وہاں کی, اور وہاں سے پڑھ کے جاتے تھے, اور پھر وہ ٹیسٹ ویسٹ بھی وہاں پہ نہیں ہوتے تھے, ریکگنائز ہو جاتے تھے. اور تیسرا پھر جو کیوبا سے سن کے وہ پہلی جو یاداشتوں میں ہمارے وہ جو زلزلہ ہوا تھا اس میں کیوبا نے ہمیں ہیلپ کیا تھا, تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ بہت سے لوگ آئے تھے. تو یہ کیوبا کی ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ ایک جس طرح آپ نے ایک اس کا ہسٹورک وہ بتایا, اور میں اپنا پرسنل تھوڑا سا جو کیوبا سے تعارف ہے یہ اس دور کی چیز ہے. تو پھر ہم نے جب تھوڑا بہت چیزیں آپ لوگوں کو سننا شروع کیا, آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا, آپ کی صحبت ہوئی, تو پھر کیوبا کو ایک اور طرح سے دیکھنے کی خواہش تھی, جو کہ ابھی چلیں اس بات کو بڑھاتے ہیں تو پھر آگے چلاتے ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان سے 25 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, میں آیا جب, تو بہت تھوڑی سی کتابیں میرے ساتھ تھیں. ایک کتاب یہ تھی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے خریدی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ کوئی 86 کی بات ہوگی, 87 کی, کہ میں نے یہ خریدی, اور یہ پرنٹڈ ہے 1969 کی. اچھا, اور انقلاب جو ہے 59 والا, اس کے بعد کوئی اس کے 7-8 سال بعد سرکاری مہمان کے طور پہ فیض احمد فیض صاحب کیوبا جاتے ہیں انقلاب کی سالگرہ پہ. اور یہ مختصر سا سفرنامہ ہے ان کا, بہت مختصر سا ہے. یہ سارا ہی کتاب جو ہے وہ 100 پیجز کے اندر ہے, لیکن اس میں جو بڑی ہے وہ اس کی تقریر ہے, بڑی مشہور, اپنا جی ہاں کاسترو کی 7 گھنٹے والی. بالکل بالکل. تو وہ اس کا ذکر زیادہ ہے, اور سفر نامہ تھوڑا سا ہے. میں تھوڑی سی چیزیں کہ وہ تاریخ میری شاہد ہوگی. یہ جو ہے فیڈرل کاسترو کی تقریر, یہ اس میں پوری دی ہوئی ہے. نیشنل پبلشنگ ہاؤس نے یہ چھاپی تھی, تو اس میں سے کچھ حصے میں دیکھ رہا تھا, آج پھر میں ریویو کر رہا تھا, تو ایگزیکٹلی بڑے ریلیونٹ ہیں آج کے کیوبا میں جو مسائل تھے, وہ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ جس وقت انقلاب آ رہا تھا اس وقت وہاں اکانومی یہ تھی, اور ٹورزم تھا, اور اس کے علاوہ امریکن کمپنیوں کا تسلط تھا, اور وہاں جو معاشرت تھی اس میں گیمبلنگ ٹاپ پہ تھی بہت بڑا. وہ بزنس بھی تھا ان امریکنز کا, اور سوشل پرابلم بھی لوکل کا بن گیا تھا, اور اس کے علاوہ پراسٹیٹیوشن تھی. یہ کلبز اور کہبہ خانے یہ سب سے زیادہ ہوتے تھے, اور ٹورسٹ اس چیز کے لیے جاتے تھے. جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ آج بینکاک کو عام طور پہ کہا جاتا ہے, لیکن بینکاک یہ ہے کہ اس کی اکانومی اور اس کو لوکل ہی وہ کنٹرول کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں. یہاں امریکنز
جیسے سعودی اور بحرین کا تعلق ہے آپس میں. اچھا اس کا مجھے نہیں پتا، الحمدللہ وہاں تو صرف نکلتا ہے. تو یہ رہی. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہیں بڑی مزدار بات، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کاسترو کے سیاسی مسلک اور اس کی خارجہ حکمت عملی کے بارے میں شاید اختلاف رائے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں، یعنی کہ اس کے بعد انقلاب کے، کیوبا کی معیشت اور معاشرت کا مدرجہ بالا نظام یکسر نابود ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کون سا نظام؟ پراسیکیوشن اور دوسری طرف گیمبلنگ اور امریکن کمپنیوں کا تسلط. وہ کہہ رہے ہیں جہاں جسم فروشوں عورتوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، ان کے لیے انہیں ریہیبلیٹیشن کے پروگرام بنائے، اور اس کا وہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر آگے آ کے وہ یہ کہتے ہیں جسم فروشی اور قمار بازی کے لیے سخت سزائیں نافذ کی گئیں اور بظاہر گواہ کا خاتمہ ہو چکا ہے. بازاری عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے لیے شہر سے دور بڑے بڑے مراکز قائم ہیں. ان کے متعلقین یعنی دلال یا نشائی پیشہ ور غنڈے بائنس کے جزیرے میں جبری مزدوری پر معمول کر دیے گئے ہیں. یہ اس وقت تک ریہیبلیٹیشن کی بات تھی. وہ کہتے ہیں کاسترو کی حکومت نے غالباً سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ سرمایہ عوام کو تعلیمی سہولتیں بہم پہنچانے پر صرف کیا ہے. اس سلسلے میں یہ بات مجھے اچھی لگی کہ جہاں جہاں انقلابی تحریک میں لہو بہا، وہاں مقبرے اور مینار کھڑے کرنے کی بجائے یادگار کے طور پر بچوں کے لیے سکول قائم کیے گئے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. تو یہ آگے کرتے پھر کہتے ہیں کہ گزشتہ برس تعلیم بالغاں کی مہم انجام کو پہنچ چکی ہے. اس مہم میں 35,000 پیشہ ور مدرسوں کے علاوہ 1.5 لاکھ سے اوپر رضاکار معلمین نے حصہ لیا، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب کیوبا کی آبادی میں 3% ضعیف اور معذور لوگ کے علاوہ کوئی ناخواندہ نہیں ہے. اور یہ بائی دا وے آج بھی اب مینٹین ہوا ہوا ہے 100% لٹریسی، تو انہوں نے کر لی. یہ بات تو ہمیں آ گئی. تو کیا ان سب باتوں سے ابھی یہ سمجھ لیا جائے کہ کاسترو نے اپنے جزیرے کو واقعی جنت بنا لیا ہے اور وہاں کے باشندے اب کوئی دنیاوی مشکل یا الجھن ان کو درپیش نہیں رہی؟ اگر یوں ہے تو کیوبا کی نئی حکومت سے کسی کو بھی مخالفت یا مخاصمت کیوں ہوگی؟ در حقیقت ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کیوں یہ اب ایک مارکسسٹ کہہ رہے ہیں. اچھا اس وقت بھی ایسا نہیں ہے، اور کیوبا کی حکومت اور عوام دونوں بہت سے مصائب اور مسائل سے دوچار ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ مصائب و مسائل انہی نو یافتہ نعمتوں کے پیدا کرتا ہے. ان مسائل کی نوعیت کیا ہے؟ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ کاسترو کے انقلاب سے قریباً نصف صدی تک کیوبا کی صنعت، زراعت، تجارت، غرضے کے جملہ کاروبار زندگی امریکی سرمایہ سے وابستہ تھے. ٹھیک ہے. انقلاب کے بعد امریکہ نے سے رشتہ منقطع ہو گیا اور درمیان درآمد برآمد جبراً بند کر دی. صورتحال یہ ہے کہ کیوبا میں یہ سہارا چل رہا ہے. اب تقریباً کوئی 70 سال ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ امبارگو ابھی تک جاری ہے. یہ صورتحال ہے. تو چنانچہ کیوبا میں ابھی تک کافی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو ان حالات سے غیر مطمئن ہیں اور کاسترو کی حکومت سے ناخوش ہیں. اول ذمہ دار سرمایہ دار اور متمول گرانوں کے لوگ جو کسی وجہ سے نقل مکانی نہیں کر سکے. دوسرا متوسط مڈل کلاس لوگ بھی، کیونکہ ان کی انکم اپرچونٹیز کم ہو گئیں. اب جو سب کو برابر آنا ہے تو یہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں. خلاصہ احوال یہ ہے، میں آخر پہ آتا ہوں، کہ جدید کیوبا میں اب افلاس اور بیکاری، ناخواندگی اور جہالت اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. جوا نہیں ہوتا، جسم نہیں بکتے، ڈاکے نہیں پڑتے، قتل نہیں ہوتے، کسانوں کے لیے زمین ہے، مزدوروں کے لیے روزگار ہے، ہر طرف نئی آبادیاں، نئے مکانات، نئے اسکول تعمیر ہو رہے ہیں، نئی فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں، نئے ہنر سکھائے جا رہے ہیں. نسلی یا پیدائشی طور سے کوئی ادنا اور کوئی اعلیٰ نہیں ہے، یعنی کہ وہ 3 نسلیں جو ہیں. پیشہ ور فوج اور پولیس کی تعداد بہت کم کر دی گئی ہے، لیکن قریباً سبھی لوگ فوجی تربیت یافتہ ہیں. تو کیوبا کی حکایت بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک آدھ سوال ابھی اور باقی ہے کہ مغربی ممالک کے اخبارات اور بیانات میں اکثر یہ چرچا رہتا ہے کہ کاسترو نے اپنی جمہوریت اور آزادی کا خاتمہ کر دیا ہے، اور دوم کاسترو نے کیوبا پر اشتراکی نصاب مسلط کر دیا، اور سوم امریکہ سے لڑائی مول لے کر
کاسترو نے کیوبا کے اقتصادی نظام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. دوسرا، چہارم کیوبا میں روسی میزائل منگوا کر کاسترو نے بیل مجھے مار کی صورتحال پیدا کر دی ہے. پانی میں رہ کر مگرمچھ سے موت کو دعوت دینا. فیض صاحب کہتے ہیں پہلے سوال کا جواب تو مرزا غالب کے الفاظ میں یہ ہے کہ گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا. بہت اچھا. تو پہلے تھا ہی کیا، وہ امریکی ہی تسلط تھا اور وہ اپنا وہ کر رہے تھے. دوسرے کا سوال وہ اس سے وہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی انقلاب میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ پھر اپنی آئیڈیالوجی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے صورتحال جہاں جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ 69 میں جب یہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی صورتحال 67 میں یا 66 میں، تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مسائل ہیں. جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے وہ تھوڑی زیادہ تنگ ہے. اپر کلاس تو بالکل مایوس ہے ہی، ان کے لیے اپرچونٹی کم ہے. تو یہ تو رہا اس وقت کا. اب آپ بتائیں کہ آج کے کیوبا میں کیا یہ لوگوں سے جو بات ہوئی. یہ جو فیض صاحب کی کتاب ہے بڑی کلاسک فیض ہے، مطلب کہ درمیان میں ہے. فیض صاحب نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں. یہ ان کی، میرا خیال ہے کہ جو ان کی ایک شخصیت ہے، ہاں یہی شخصیت ہے ان کی، جو ان کی مکمل ایک اس کو پرکھا جائے جو ان کی آئیڈیالوجی ہے تو بالکل یہی ہے جو انہوں نے اپنے سفرنامے میں شاید لکھا ہے. آج کی صورتحال، چونکہ آپ بھی وہیں تھے، ہم دونوں ہی جانتے ہیں جن لوگوں سے ہم ملے، میرا خیال ہے زیادہ لوگوں سے ساتھ ملے یا اسی طرح کا رہا، تو اس کے آس پاس کی چیزیں میرا خیال ہے اس سے بدتر ہیں. میرا جو ذاتی خیال ہے کہ جو جس یا فیض صاحب نے بڑا معاشی طور پہ لوگوں کے لیے معاشی طور پہ اور پھر معاشی طور پہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے معاشرتی طور پہ بھی اب چیزیں شاید اتنی، جس طرح فیض صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کرائم کم ہو چکا ہے اور وہ اڈے جو تھے اس کے فحاشی کے وغیرہ وغیرہ وہ بند ہو چکے ہیں. خیر ہمیں کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں جس کا خاتمے کا ذکر یہ فیض صاحب کر رہے ہیں، وہ شاید ابھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ معاشی اور معاشرتی جو نظر آیا کچھ دنوں میں، اس کا حال ہم بیان کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. آپ اس پہ یعنی کہ جو اب سماجی لحاظ سے جو ہم نے دیکھا تو کرائم کوئی اس طرح نہیں نظر آیا کہ بھی واقعی لوگ جو ہیں ڈیسپریٹ ہیں کرائم کرنے کے لیے یا وائلنٹ ہیں، وہ نظر نہیں آتا. بالکل درست. اور ساتھ ہی ساتھ کہیں اس طرح کی جو جسم فروشی اور اس طرح کی پراسٹیٹیوشن وہ مجھے تو کہیں بھی بالکل پچھلی دفعہ آپ اس دفعہ ہوانا گئے، میں پچھلی دفعہ بھی گیا تھا، آپ گئے، تو مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آیا. کوئی ایکٹیویٹی آپ کو فشی قسم کی پتہ لگ جاتی ہے، مطلب ایسا نہیں کہ 100% وہ ہوگا، لیکن کوئی نہ آرگنائز قسم سے نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی اس طرح کے ریڈ لائٹ ایریاز یا ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. اگر پوچھیں بھی صحیح کسی سے تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح. ہاں یہ تو رہا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جو اصل مقصد ہے، اور یہ میں خاص طور پہ دوست ہمارے جو مارکسسٹ ہیں، اس طرف تیمور رحمان صاحب جیسے جو بڑے خلوص سے اس بات کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، میرے نزدیک میں مارکسزم کو بہت زیادہ اس طرح ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کی بیسکس کو سمجھتے ہیں، اور میں خود کو ابھی بھی سوشل ڈیموکریٹ کرتا ہوں، سوشلزم کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. لیکن یہ آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو، اس کا مقصد جو ہوتا ہے، اس فلاسفی کا، اس آئیڈیالوجی کا لوگوں کی فلاح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، یا ان کو آج 70 سال کے بعد بھی اگر ان کے مسائل وہیں ٹھہرے ہیں، بلکہ دوسری دنیا کو دیکھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں ساکت ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ، اور وہ ایک قسم سے محرومی آپ کے اندر آ رہی ہے. تو میں عمر اس طریقے سے دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا کامیابی تو دور کی بات رہی، کیا یہ انقلاب اور ناکام ہو چکا ہے، یا اب وہ حالات نہیں رہے، یا ان کو کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہائیبریڈ اکانومی کی طرف. آپ اس پہ
کیا آپ نے دیکھا؟ اچھا، اس میں آپ نے ہمارے ملک کے بڑے ایک نامور، بہت پڑھے لکھے مارکسسٹ، بہت مطلب کہ ایک جانے پہچانے محقق ڈاکٹر تیمور رحمان کا ذکر کیا، جن سے ہم سیکھتے ہیں لمحہ بلمحہ، ہر وقت ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے سوشل میڈیا کے توسط سے، پھر ان کی جو لیکچر، جو کچھ کام انہوں نے کیا ان کے بارے میں میوچل دوستوں سے، تو ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اگر گئے ہوں گے کیوبا، میرا خیال ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بہت عرصہ ہوا ہے نہیں گئے، کہیں بہت پہلے شاید گئے، اب تازہ ان کی اس سے مجھے نہیں لگتا گئے ہوں گے. اگر وہ گئے ہوتے تو شاید وہ لازمی اس پہ بات کرتے. مجھے پتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے چائنا جانے کی اور یورپ میں جانے کی، اور اس پہ بھی وہ کمنٹری کرتے ہیں، وچ از ویری انٹرسٹنگ، بہت مزہ آتا ہے ان کی اس ساری. بنگلہ دیش والی بھی بڑی اچھی تھی. ہاں بالکل. لیکن کیوبا میرا خیال ہے ان کا اتفاق یا ہماری نظر سے نہیں گزرا، نہیں تو سامنے آتی، میری بھی نہیں گزرا. چونکہ ایک جو تھیوری میں، ایکیڈیمک ڈسکشنز میں کیوبا ابھی بھی شاید ڈاکٹر صاحب کے لیے، امار کے لیے، ڈاکٹر لال خان کے جاننے والوں ماننے والوں کے لیے بہت اچھا اور وہ ملک رہا ہوگا. میرا تجربہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ جو کرنٹ ان کا معاشی نظام ہے خاص کر، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک اس طرح کا نظام ہے کہ جو کچھ عرصہ بھی اور چل سکے گا. خاص کر جو 2022-23 کا جو لوگ بتا رہے تھے کہ 2022-23، اب تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کو بیچ میں وہ کرتے جاتے ہیں، پھر اپنی جو انفارمیشن جو لوگوں سے 2022 کے بعد ہمیں جو کچھ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ملے، انہوں نے بتایا کہ کیوبا کے 20% لوگ، اباؤٹ جو کہ 2 ملین کے آس پاس بنتے ہیں، 3 سالوں میں 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور یہ بات ہو رہی ہے 11 ملین لوگوں کی، نیشن کی، اس میں سے 20% لوگ، ہر 5واں بندہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے، اوپر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوبا چھوڑنا آسان کتنا ہے. پاکستان سے میرا خیال ہے بہت آسان ہے چھوڑنا، آل دو ہمارے پاکستان کے لوگ بھی اس مسئلے میں پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑی ایک افسوسناک، کیوبا کے لوگوں کے لیے ملک چھوڑنا سوائے ہیومن سمگلنگ طرز کی کوئی ایکٹیویٹی کر کے، جس کو ہمارے ملک میں ڈنکی والا سلسلہ کہا جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے علاوہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے. اب آپ پوچھیں کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو مجھے لوگوں سے بات چیت کر کے پتہ چلی، تو وہ یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک جہاں پہ بھی آپ نے کبھی امیگریٹ کر کے جانا ہے لیگلی، تو اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے درکار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نے اگلے ملک جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے بینک سٹیٹمنٹس درکار ہیں، یا ایجنٹ کو دینے کے لیے 2-4 پیسے درکار ہیں. اور آپ کو اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے، چونکہ ہم خود امیگرینٹس ہیں، تو جو بالکل لیگل رستہ ہے، فار ایگزامپل کینیڈا کے آج کی بات کر لیں کہ آج اگر کینیڈا کوئی ایک بڑا ڈاکٹر، انجینئر، بہت اچھی پروفائل کا بندہ امیگریشن کے تھرو آنا چاہتا ہے، سیدھے پراپر پیپر ورک، تو اس کو ایک پروف آف فنڈ کے طور پہ $16,000 کینیڈین دکھانے ہیں، جو کہ 12-13,000 یا شاید اس کے آس پاس $10,000 بنتے ہیں. کیوبا میں کوئی بندہ پڑھا لکھا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا. اگر اس نے کھول لیا بھی ہے بینک اکاؤنٹ تو اس میں پیسے نہیں رکھتا، خاص کر فارن کرنسی نہیں. وہ کیوں نہیں رکھتا اس پہ ہم آگے بات کریں گے. آف کورس ہمارے پاس بہت سارے ایسے وہ رہے ایکسپیرینسز جو ہم شیئر کریں گے. تو جب آپ بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھ رہے، فارن کرنسی میں آپ کو ایکسیس ہی نہیں ہے ڈالرز کی، یوروز کی، تو آپ کسی ملک میں کیسے لیگل جا سکتے ہیں؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ لیگل اس ملک کو چھوڑنے کی. یہ ایک وجہ ہے، پیسے نہ ہونا. اور ویسے آپ کی پتہ نہیں، اس میری سرچ ہے، میرے ابھی ذہن میں سوال آیا کہ جو پوائنٹ سسٹم ہے کینیڈا کا اسکلڈ ورکر والا، اس میں کیوبا کے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کی گورنمنٹ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اچھا، وہ بالکل کر سکتے ہیں. وہ
آنا چاہیں تو مثال کے طور پہ کینیڈا کا جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ ساری بات درست ہے, وہ انگریزی میں نمبر بھی لے لیں گے, ان کے پاس تجربہ بھی ہوگا, ایجوکیشن بھی ہوگی, ایج بھی ینگ لوگ بہت, لیکن ان کی گورنمنٹ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. میرا خیال ہے اگر وہ بنے بھی, کیونکہ ایک پولیس سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس ملک کے اپنے کیا اصول ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ملک سے کوئی بھی ورکر پاکستان سے نوکری کرنے باہر جاتا ہے, امیگرینٹ نہیں نہ اسٹوڈنٹ, ورکر, تو اس کو ایک بڑا بےہودہ قسم کا ایک دفتر ہے جہاں سے آپ کو ایک پروٹیکٹر لگوانا پڑتا ہے. وہ پروٹیکٹر کے لیے لوگ لائنوں میں, لیکن وہ ایک بیریئر ہے, وہ ایک بیریئر ہے پروٹیکٹر لگوانا. وہ 2-4 ہزار روپے رشوت کی بات ہے, کرپشن کی بات ہے, لیکن وہ لگ جاتا ہے. اب شاید کیوبا میں بھی اسی طرح کا کوئی پروٹیکٹر نما کوئی چیز ہو کہ آپ کو سرکار سے, حکومت سے کچھ نہ کچھ, جس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں, لیکن لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. مطلب یہاں تک پہنچنے کے لیے پیسے چاہیے. تو آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیوبا میں مثلا کینیڈین ہم گئے ہیں تو میرے پاس تو 100, 150, 200 کیش میرے بٹوئے میں موجود تھا. عمر کے پاس یہ بھی نہیں کیش نہیں تھا. اچھا, تو اب آپ کے پاس یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ اپنے بینک کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے ان کے بینک سے جا کے لیں. تو عمر, ایک کینیڈین کا آپ کو کتنے ملے؟ مجھے $1 کینیڈین کے کوئی 90 پیسوں ملے. 90 پیسوں ملے, کیوبن پیسوں. اچھا, تو میرے پاس کیش تھا, تو اس طرح منی ایکسچینج والے تو نہیں ہیں, بالکل آفیشیلی کوئی دکانیں نہیں ہیں, لیکن آپ جب بازار جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو آ کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ کیش, ہاں کیش چینج کروانی ہے, ویری گڈ ریٹس. اچھا, گڈ ریٹس. تو میں نے کہا کیا گڈ ریٹ؟ تو اس نے مجھے, میں نے بغیر بارگیننگ کے اس نے 210 مجھے آفر کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بعد میں پتہ لگا کہ 260 260 نہیں مل جاتا ہے. تو میرے لیے وہ بھی بہت اہم, ڈبل سے بھی زیادہ تھا جو آپ کو ملا. تو مجھے $20 کے تقریباً 4000 کچھ ملے, 4200 یا اتنے ملے پیسوں. یہ تو ایک اتنا بڑا گیپ ہمیں سامنے آیا. تو میں نے اسے کہا کہ از اٹ ریئل پیسوں؟ تو اس نے کہا میں نے ابھی بنائے ہیں. تو ہی واز ویری فنی اینڈ ویری نائس جینٹل. تو میں نے کہا یہ لو, میں نے بھی یہ پرسوں بنائے تھے اپنے گھر میں, یہ $20 کا کینیڈین نوٹ, یہ تم پکڑو. اور وہ اس نے مجھے دے دیے. بالکل. تو یہ رہا. تو ایک وہ جو ہے, ساتھ ساتھ تھوڑی سی اور بات بھی ایک رہ گئی, وہ یہ ہے کہ ہم ویسے 25 منٹ 27 منٹ کر چکے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے جو خوبیاں ہیں, اب اس کے خرابیاں تو جو ورکنگ نہیں کر رہی اس پہ تو بات مزید بھی کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. ہیلتھ کی 100% لوگوں کو ہے, اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں کہیں نہ کہیں فوڈ اور اس کی ذمہ داری کہیں ہے, شیلٹر کی کہیں ہے. تو یہ تو کہیں نہ کہیں ہے, لیکن اور بہت ساری ضرورت ہوتی ہیں. اور فوڈ بھی ہمیں پتہ لگا تھا, آپ نے خاص طور پہ پوچھا تھا کسی 1-2 لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں جتنا ملتا ہے وہ ہفتے کا میکسیمم پورا نہیں ہوتا, تو باقی مہینہ بھی ہے. تو پے جو ہے ایک جو نارمل ورکر ہے اس کی کتنی پے ہوگی پیسوں؟ اچھا, یہ اب بڑی انٹرسٹنگ, اب ہم بہت اینیکڈوٹل انفارمیشن کے اس میں جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کی جس ریزارٹ میں ہم ٹھہرے تھے, وہاں پہ جو کسٹمر سروس ٹائپ کا ایک ڈیسک تھا, وہاں پہ جو ایک لڑکی کام کر رہی تھیں, وہ آئی تھنک کہ وہ 6-8 مہینے ہوئے تھے انہوں نے جوائن کیا تھا. اب یہ جو آپ کے ہر چیز کو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کس طرح وہ آپریٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوں. یونیورسٹی کی گریجویٹ ہونے کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سرکار کی طرف سے لازم ہے کہ جو سرکار جہاں پہ جس محکمے میں آپ کو بھیجے گی آپ نے وہیں نوکری کرنی ہے. یہ یونیورسٹی کی ڈگری کی لینے کی ایک قسم کا آپ نے سرکار کے ساتھ ایک معاہدہ لکھنا ہے, بانڈ سائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اور سرکار طے کرے گی آپ کے گریڈز کی بیس پہ یا اس پہ کہ آپ فلاں محکمے میں جائیں, کہاں آپ نے جانا ہے, میرٹ کوئی لگے گا, یہ ایسا نہیں. وہ لڑکی اسپیچ تھراپی میں انہوں نے 4 سالہ ڈگری کی, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ٹاپر تھیں, جس کو پاکستان کی اصطلاح میں گولڈ میڈلسٹ کائنڈ آف چیز تھیں.
تو میگنا کم لاٹ یا اس طرح کی ان کی ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ ڈگری تھی. اب وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انہوں نے اٹھا کے بھیج دیا ایک اسکول میں, جس اسکول میں گئی تو اب میں اسپیچ تھراپسٹ تھی, تو مجھے تو وہ ماحول ہی میسر نہیں تھا. پھر میں پڑھانا شروع ہو گئی, جو کہ میں انجوائے کرتی ہوں, لیکن وہاں کی جو ہیڈ ماسٹر تھی اس کو لگا کہ میں تو اچھا نہیں پڑھا رہی. اس نے مجھے, میری کہتی ہے کہ زندگی سنور گئی کہ اس نے مجھے نکال دیا. اچھا. لیکن اگر میں چھوڑتی خود اور وہ سرکار کو لکھ دیتی, ایجوکیشن منسٹری ہو گئی, یہ لڑکی آئی تھی آپ نے بھیجی ہے, یہ چلی گئی ہے, تو میں عمر بھر پھر کیوبا میں اسپیچ تھراپی پریکٹس نہیں کر سکتی. اچھا. اب اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ جو فریڈم ہے اس پہ کتنا بڑا قدغن ہے کہ آپ اپنا کیریئر خود ڈیزائن کر ہی نہیں سکتے. وہ لکی تھیں, شی واز ٹیلنگ کہ وہ ون آؤٹ آف ویری لارج سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے جو کہ سوئچ کر سکیں کیریئر. پھر وہ ریزورٹ میں آ گئیں, انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہاں پہ میں انگریزی سیکھ لوں گی تو باہر چلی جاؤں گی پڑھنے کے لیے. لیکن اگین وہ ویلڈ اس بات پہ تھیں کہ میرے گریڈز بہت اچھے ہیں, میری انگریزی امپروو ہو چکی ہے, سارا کچھ, لیکن مجھے فار ایگزامپل میں کینیڈا بھی جاتی ہوں تو مجھے ویزا لینے کے لیے درکار ہے کچھ فنڈز شو کرنے ہیں, تو بینک میں تو پیسے ہیں ہی نہیں, نہ میں رکھ سکتی ہوں. کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی میں نے بینک میں پیسے رکھے $3,000, تو مجھے اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے لیپ ٹاپ درکار تھا جو کہ $80 کا مل رہا تھا. تو میں بینک میں گئی اور میں نے کہا کہ مجھے $80 دیں کہ میں لیپ ٹاپ لوں, تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں, پیسے تو ہیں ہی نہیں. تو ان کو وہ اپنے پیسے لینے کے لیے پھر پورا اپنا بینک اکاؤنٹ کلوز کرنا پڑا, جس کی وجہ سے ان کو پورے پیسے دے دیے گئے بہت مشکل کے بعد. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب میں نے ایک سیف لے کے تو گھر میں کیش رکھی ہوئی ہے, میں اب دوبارہ رسک لے ہی نہیں سکتی بینک میں پیسے. اچھا, وہ یہ تو یہ, لیکن میں نے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. جی, اس ایسے بندے کی یا بندی کی تنخواہ کتنی ہے پیسوں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمیں جو مجھے جو ہے یہ بہت پرسنل کوشچن ہے, پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن ہم اسی غرض سے کہ کچھ سمجھ سکیں چیزوں کو, اس غرض سے پوچھا تھا. تو جو جواب ملا تو وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے, سرجن, اسپیشلسٹ, کنسلٹنٹ کہہ لیں, استاد کی, وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں استانی تھی اس اسکول میں تو مجھے 3400 پیسوں ملے. 3400 پیسوں کا مطلب یہ ایک پیسوں نا تقریباً جو اوپن مارکیٹ والا وہ ریٹ تھا اس کے مطابق ایک پیسوں اور پاکستانی $1 تقریباً برابر ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی تنخواہ جو تھی, اسکول ٹیچر, یونیورسٹی گریجویٹ ہو گریجویٹڈ ود ڈسٹنکشن, اس کی $3400 سے $3400, یعنی کہ کینیڈین جو تھا اب بیسیکلی تو $20 سے کم ہو گئے, $17-18 یہ ہو گیا. گو کہ اکانومی بڑی ڈیفرنٹ ہے, لیکن پھر بھی اتنی ڈیفرنٹ بھی نہیں ہے. انسان اور باقی چیزیں, ضروریات جو ہیں بعض جگہوں پہ تو وہ تو بہت ہی مہنگی تھیں. اب وہ پتہ نہیں ٹورسٹ جگہ تھی, آپ کو ایک پیزا بھی ہزاروں میں ملا. اب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں یہ 3400 پیسوں کا, چونکہ ریزارٹ کی فوڈ کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہم نے سوچا کہ باہر جاتے ہیں. ایک جو پیزا بہت جنرل بیسک قسم کا پیزا, کوئی ہائی اینڈ کوئی بہت ہائی فائی پیزا نہیں, وہ ہے ویراڈیرو شہر جو کہ ٹورسٹ شہر ہے, وہاں پہ اس کی قیمت ہے تقریباً 5000 سے 5500 پیسوں, یعنی کہ ایک مہینے کی تنخواہ سے کہیں زیادہ. میں اس میں تھوڑی سی یہ کریکشن ضرور کروں گا کہ وہ جو لوکل ڈھابے اور جہاں لوکل لوگ کہتے ہیں وہاں ہمیں نہیں پتہ. میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی کسی جگہ پہ بھی جائیں, لیکن ہمارا جانا نہیں ہوا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پرائس انہوں نے خود پے کی, بات تو درست ہے, لیکن وہاں سارے جو کسٹمر سارے ٹورسٹ تھے, اور ان کے ہاتھ میں وہ بینڈ لگا ہوا ہے کہ بھئی وہ کسی ریزورٹ میں رہ رہے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آ گئی, اس سے آپ کو پاکستان کی اکانومی کا بھی فیض صاحب, یہ 1969 یا 68 کی بات ہے, وہ کہتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ملک کے بڑے بڑے ہوٹلوں, کلبوں, ساحلی تفریح گاہیں اور امریکی سیاح یا امریکہ ملک عمرہ کے لیے مخصوص تھیں. ٹھیک ہے, ہاں اس بات سے ایگری کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ اس سے انقلاب سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں
امریکی غیر ملکی یا ملک کے عمرہ آتے تھے. ٹھیک ہے. مثلاً ہوانا کے جس ہوٹل میں میرا قیام تھا اس میں انقلاب سے پہلے کمرے کا شبینہ کرایہ $40 یعنی تقریباً $200. اچھا $40 اس وقت پاکستانی $200 ہوتے تھے. بالکل. اچھا وہ تو ایک پاکستانی قانون میں تھے. اچھے کلب اور کمار خانوں میں داخلے کی فیس $50 سے $150 تک تھی. اچھا یہ تو تھوڑا سا فرق نظر آیا کہ آپ کو اس میں کچھ لوکل بھی تھے. ان سے ایک دو سے میں نے پوچھا کہ بھی آپ کیسے آئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ وہ واچر سمجھ لیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ملتے ہیں کہ بھی آپ کسی ریکریشن کا وہ دے دیتے ہیں. یہ تو اچھا ہوا کہ صرف کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سال میں ہفتہ یا 2 ہفتے یا جتنی بھی ہے وہ ان کو کچھ ریلیف مل جاتی ہے. مگر یہ تو بہت بڑا گیپ ہے اور کہ تنخواہ اتنی تھوڑی. اب آپ یہ پوچھیں کہ اس تنخواہ کے ساتھ باقی کیا چیزیں ملتی ہیں تو پھر ذرا کمپیریزن مزید. ایک تو یہ ہے, لیکن میں یہ آپ چلیں پہلے آپ یہ بتا دیں پھر میں برین ڈرین کی بات کروں گا کہ اس کی وجہ سے برین ڈرین جو آپ نے 2 ملین کی بات کی. جی اچھا, ایک بندے جس کی تنخواہ جو پیسوں کے اعتبار سے وہ مثال کے طور پہ وہ 5,000 ایوریج ایک 5,000 پیسوں ہے, ان کو فیملی آف 3 یا 4. اچھا 2-3 چیزیں. کوئی بھی شخص جو بے شک اگر وہ گائے رکھتا بھی ہے تو وہ اس کا خود دودھ استعمال لیگلی نہیں کر سکتے. اچھا دے ہیو ٹو سیل اٹ ٹو گورنمنٹ فار 25 پیسوں 1 لیٹر. 25 روپے 25 پیسوں لوکل کرنسی کے آپ نے سرکار کو بیچنا ہے. پھر سرکار وہ خرید کر تو 1 پیسوں کا 1 لیٹر وہ خاندان جن میں بچے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. ایک چیز ہے بورڈیج جس سے وہ کہہ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ ایک راشن کا تھیلا ملتا ہے اور راشن کے تھیلے میں کچھ تقریباً 3 اور فیملی آف 3 یا فیملی آف 4 کے لیے تقریباً 4 کلو 8-10 پاؤنڈ چاول ہیں جو کہ بہت خستہ کوالٹی کے چاول ہیں, بہت اچھے کوالٹی کے چاول نہیں ہیں. اور کچھ دالیں ہیں, کچھ صابن ہے اور گھی ہے تھوڑا سا, کچھ اس طرح کی چیزیں ایک تھیلا مل جاتا ہے ہر بندے کو, ہر فیملی کو, بیسڈ آن دا نمبر آف پیپل لیونگ ان دیٹ ہاؤس ہولڈ. اچھا وہ موسٹلی لوگوں نے خاندانوں یہ بتایا کہ وہ جتنا ملتا ہے نا وہ بنیادی طور پہ 1 ہفتے یا 1 ہفتے سے بھی کم میں وہ ختم ہو جاتا ہے. جب اس کے بعد پھر اچھا اس راشن میں چکن نہیں انوالوڈ, میٹ نہیں ہے, کوئی بیف نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. چکن اب جب آپ لینے جاتے ہیں اس راشن کے تھیلے سے بیانڈ, تو وہ ایک چکن جو ہے 1 پاؤنڈ ½ کلو سے بھی کم, وہ ملتا ہے آپ کو 1,000 پیسوں کا. بیف بھی 1 پاؤنڈ آپ کو ملتا ہے کوئی 1,000 پیسوں کا. اب اگین وہاں واپس جائیں سیلری والی جگہ پہ, تو 4-5 ہزار پیسوں اگر سیلری ہے اور 1,000 کا 1 پاؤنڈ چکن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کی شارٹیج بھی ہے, شارٹیج فوڈ کی, خوراک کی. آپ کا شاید آئی ڈونٹ نو یہی تجربہ ہے یا اس سے مختلف ہے, آپ کو ایک قلت نظر آ رہی ہے روزمرہ کی زندگی میں, آپ کو نظر آ رہا ہے خوراک کی قلت ہے, صاف پانی پینے کی قلت ہے, اور ایک رکی سی ہوئی ہے خوراک کے حوالے سے, خاص کر فوڈ کے حوالے سے چیزیں. آل دو ہم ٹریول ڈیسٹینیشن پہ تھے, وہ ٹاؤن ٹورسٹ لوگوں کے لیے تھا, اس کے باوجود اگر ان کے آپ وہ ریزارٹ سے باہر جو ریسٹورنٹس تھے وہاں پہ جائیں گے تو وہ بہت فراخ دلی سے کھانا پیش نہیں کیا جائے گا آپ کو, بہت نپا تلا. میں مثال کے طور پہ پیزا جب دیا گیا جس کا میں نے ذکر کیا, تو اس کے ساتھ کوئی ساسز, کوئی ڈرنک, کوئی فرائی, کوئی یہ ان تکلفات والی بات نہیں تھی. وہ سیدھا پیزا تھا, یہ لیں جی آپ کا 5,500 پیسوں کا, 5,500 پیسوں کا یہ پیزا ہے. تو جب آپ کو کہتے بھی ہیں اس طرح کی کچھ ایکسٹرا یا سم تھنگ,
تو وہ موجود نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے. اچھا, یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں, یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ تو پھر سروائیو کس طرح کر پا رہے ہیں. تو وہ جب ہم نے پوچھا تو اس میں کچھ جو چیزیں تھیں, اور کچھ میں نے آن لائن بھی کیا انفارمیشن, وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر سٹرگل کرتے ہیں وہ کن چیزوں میں. مثلا ایک تو ٹپ وغیرہ کا سلسلہ, وہ یا کچھ لوکل اپنے حساب سے جاب کے علاوہ کوئی نہ کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, اس سے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں پیسے. یا اس سے بھی بڑا, سب سے بڑا سورس جو ان کے پاس ہے, جو 2 ملین, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ جو باہر گئے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں ان کو, تو اس سے ان کے گزارے ریمیٹنس سے سارا گزارا ہو رہا ہے. لیکن جو ہارڈ شپ کی بات ہوئی تھی کہ بھی باہر جانے میں, اس میں عمر ایک آسانی بھی ان کے لیے ہے. امریکہ بڑا قریب ہے, اور امریکہ کے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, قانون پہلے بھی موجود تھا کیوبنز کے لیے کہ ان کے لیے امیگریشن کے اسپیشل لاز ہیں, اور وہ کوالیفائی ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں جیسے کیسے, تو وہ ان کو مل جاتی, تو وہ ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ان کو واپس کیوبا نہیں بھیجتے. بالکل بالکل. تو یہ ایک ہے. لیکن بہرحال یہ ساری چیز, جو اہم چیز ہے کہ آپ اتنی اچھی تعلیم آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن ان کے لیے اپرچونٹیز اور ان کے لیے لائف میں آسانیاں اس طریقے سے نہیں ہیں. تو جو 2 ملین جا رہے ہیں ان میں سے بہت بڑا برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, اور ینگ اور پڑھے لکھے جو کوالیفائڈ ہیں, باہر جا کے وہ بیچارے کیا ان کی سٹرگل ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی جو سسٹم ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہا اپنے لوگوں کو. اور اگر یہ جو 2 ملین کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ویسٹ کا پراپیگنڈا نہیں ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے. جو گورنمنٹ لوکل لوگ, یہ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کنزرویٹو اعداد و شمار ہیں 2 ملین, اس سے اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو سینسس 2024 کا 2023 کا ان کا ہے, اس کو آپ 5 سال پیچھے سے جب دیکھتے ہیں تو ایک تو نیچرل گروتھ ہوتی ہے, اور لیکن اس کو دیکھ کے آپ کی پاپولیشن اتنی کم ہو رہی ہے, اور وہ سب کچھ جو نظر آتا ہے, کیوں جو ابھی بھی کئی لوگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں جو وہاں نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں. اور یہ بات مجھے جو پلس پوائنٹ نظر آیا, یہ وہاں کے اگر آپ کوئی ٹور لیتے ہیں تو ٹور گائیڈ بھی یہ بتا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خوف ریاست, یا اس نے کوئی زبان بندی کا اپنے پہ تنقید کا تو کیا ہوگا, لیکن بہرحال لوگ بات کر رہے ہیں. اور ایک جو چیز ہے وہ اس پہ آپ بھی بات کیجئے کہ ایسا بھی لگا کہ کچھ لوگوں نے کہا جو پڑھے لکھے تھے کہ کچھ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لگتا ہے کچھ ڈراسٹک چینجز یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سلو ہو رہے ہیں. کب ہوگی, کتنی ہوگی, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن کچھ تو انہوں نے کی تھیں کووڈ کے بعد. لیکن سنا ہے کہ آپ نے بھی یہ تاثر لیا, لیکن تھوڑی دیر مجھے 1-2 مثالیں اور دے دیں, لوگ شاید اس چیز کو سمجھ سکیں. اچھا, کیوبا میں یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ پھر پیسے کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ جو جانے کے لیے ایجنٹ کو دے رہے ہیں ڈنکی, کیونکہ ایک ٹاؤن ایسا ہے کیوبا کا جہاں سے امریکہ کا جو ٹاؤن ہے وہ کوئی 100 یا 90 کلومیٹر ہے ٹوٹل. تو میرا خیال ہے اگر کوئی شپ یا بوٹ جا رہا ہے تو اٹ وڈ اونلی ٹیک لائک 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے. لیکن کیا آیا کہ وہاں پہ مانیٹرنگ یا پیٹرولنگ اتنی زیادہ پولیس کی ہے دونوں طرف سے, وہ کنٹرول ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو پیسے لگ رہے ہیں, بخاری صاحب لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں, اور گھروں کا اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, جو گھر ہے بنیادی وہاں پہ بہت چھوٹے گھر ہیں, بڑے کو محل ٹائپ نہیں ہے. بنیادی گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم پاکستانی زبان میں 3 مرلے 2 مرلے 4 مرلے کا گھر ہے. 4 مرلے بھی نہیں, اس سے بھی چھوٹے گھر ہیں, چھوٹے چھوٹے بیڈ رومز ہیں, واجبی سا ایک کچن ہے, لیونگ ایریا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک واش روم ہوگا, 2 ہوں گے یا واٹ ایور جتنے بھی اس خاندان کو رکوائیے اس طرح. یہ گھر وہاں پہ اب بک رہے ہیں $4,000 امریکی کے. 4,000 امریکی ڈالر, $5,000 امریکی کا گھر ہے. وہ بیچ کے
تو لوگ باہر نکل رہے ہیں. ایک اور رائے یہ ہے کہ جو گھر ڈالر میں لگا ہو نا, کسی نے قیمت لکھی ہو ڈالر میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچنے والا لازمی ملک سے باہر جاتا ہے, وہ کیش میں لے گا, کیش میں ڈالر لے گا, اور ڈالر لے گا اور کیش میں لے گا, اور اس سے لے کے وہاں سے نکلے گا. اور جو وہ گھر بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں, تو واٹ اٹ مینس کہ گورنمنٹ کے اس میں ہے, یہ علم میں ہے کہ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ. اور اچھا دوسری طرف گھر میں چونکہ بلیک آؤٹس اور انرجی کا کرائسس چل رہا ہے, یہ ایک الگ بہت بڑا مسئلہ. 24 میں سے 2 گھنٹے بجلی آتی ہے. ہسپتالوں میں بھی 24 میں سے 15 گھنٹے بجلی غائب ہے. ہسپتالز میں سے 24 میں سے عام گھروں میں 2 سے 3 گھنٹے بجلی آتی ہے. اور جو کوئی لوگ سولر لگوانا چاہتے ہیں, تو جن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ میرا گھر کوئی یہی 3-4 ہزار مالیت کا ہے, اور ہمارے گھر میں جو سولر لگا ہے, کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ جرمنی میں ایک ڈانس ٹیچر ہیں اور وہ بہت عرصے سے وہیں ہیں, وہ ہمیں بیچتے ہیں 100 یورو 150 یورو پر منتھ, وہ بھی ہنڈی سے بیچتے ہیں جس کو ہم دیسی لفظوں میں ہنڈی کہتے ہیں. اور جو ہم نے سولر سسٹم لگوایا گھر میں $3,000 والے گھر میں, وہ $2,700 کا لگا. ہوئے ہوئے 2 کلو واٹ آور ہاں کی بیٹری ہے, اور میرا خیال ہے 3-4 کلو واٹ کا ان کا سولر کا سسٹم تھا. یہ چیز ان کو لگانے میں $2,700 لگے, اور گھر کی قیمت ہے 3,000. حالانکہ اگر سولر کو پروموٹ کریں, ان کے ہاں انرجی کا کرائسس ہے, گورنمنٹ اس پہ انویسٹ کرے تو وہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے انرجی کرائسس کو بھی. اور کیونکہ سورج بہت سارے دن چمکدار سورج نکلتا ہے وہاں, اور دن بھی بہت چھوٹے نہیں ہیں, اس لحاظ سے بھی اچھا ہے. ایک چیز یہ ساری جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی عمر نے خاص طور پہ, کہ یہ ہماری آبزرویشن اور جو ہم نے چیزیں تھوڑے دنوں میں, یہ ایکڈیمک چیز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک کہیں نہ کہیں مسنگ لنک بھی کہیں شاید ہو سکتا ہے, وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے جب آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو ملتے ہیں, 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو ہیلتھ وائز ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بہت زیادہ میری طرح لاغر ہے, یعنی کہ وہ کوئی جسامت ان کی اچھی ہے. اس کے بھی علاوہ جو اہم چیز جو نظر آئی کہ جب وہ جاب پہ ہیں یا آپ کو جہاں بھی نظر آ رہے ہیں, بڑے کلین حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ کے بعد آپ نے نہائے ہوئے بھی ہیں, آپ صاف ستھرے بھی ہیں, آپ کا کپڑے بھی کلین ہیں. تو یہ تضاد ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. سہیل بڑائچ صاحب کے بقول اکانومی کی یہ صورتحال ہے جو ہم نے پچھلے 10 گھنٹوں میں گفتگو کی, ورسز لوگوں کا بول. اچھا 2-3 بڑے مزیدار جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ویلیوز میں جنرل بہت اچھی ویلیوز کے لوگ ہیں. آپ پولیٹیکلی بہت کریکٹ ہیں, کنورسیشنز بڑے ہسٹورک ریفرنسز ہیں ان کے پاس. جنرل لوگ بھی, ان کا مذہب کے بارے میں بہت اچھا ایک اوپینین ہے, بڑا انٹرسٹنگ اوپینین ہے. ان کا حکومت کے ساتھ تعلق پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اوپینین ہے. ان کا جس طرح آپ نے بتایا حشاش پشاش 14 گھنٹے وہ اسٹریٹ کام کر رہے ہیں. لائک جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ صبح 9 بجے انہوں نے کام شروع کیا اور شام کو رات کو 11 بجے تک, اور 1.5 گھنٹے آتے ہوئے کمیوٹ 1.5 گھنٹہ. اچھا یہ ڈیلی نہیں ہے, ایک دن پھر اگلا دن پھر اگلی چھٹی ہو جائے. لیکن ایوریج اگر آپ اس ساری چیز کو نکالیں تو ایوری ون از ورکنگ اراؤنڈ 45 گھنٹے 50 گھنٹے پر ویک, جو کہ ویسٹرن سٹینڈرڈز کے حساب سے بھی زیادہ ہے. یہاں پہ اب 38 گھنٹے ہے, 40 گھنٹے ہے, تو وہ اس سے زیادہ ہے. فل ٹائم جاب 40 آور سمجھی جاتی ہے. تو آپ یہ اس بات کو سمجھیں کہ فل ٹائم جاب اور اتنی کمیوٹ اور اگلا دن آف, اور اس اگلے دن میں جیسے بخاری صاحب نے کہا سائڈ گگز کے طور پہ چھوٹے موٹے کام کرنا یا پڑھائی کرنا یا کچھ, وہ ساری چیز ساتھ میں چل رہی ہے. اب یہ جو تضاد ہے یہ کیوں کر ہے,
اور یہ کتنا عرصہ سسٹین، مطلب وہ شاید وہ پچھلی نارمز کو پچھلے کچھ سالوں میں سنا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں، تو شاید وہ جو اپنی سیونگز تھیں، اپنی چیزیں تھیں، یا پرانے جو وہ سسٹین کر رہے ہیں، وہ ان کو کرائم ابھی نہیں بڑھا، لوگ خوش، مطلب کہ مطلب کرائم کس طرح کریں گے، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس طریقے سے. That is also true. That is also true. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ جو رہ رہا ہے اس کے پاس تو مطلب ایسی کوئی مالیت، پیسے کیا میں کیش چرا بہت لوں گا. کم ہو. یہ ساری چیز میں آپ تھوڑا سا آتے ہیں، میرا خیال ہے یہ اہم ہو گیا ہے بات کرنا اسٹریٹ کرپشن پہ. اسٹریٹ کرپشن پہ اس سے مراد میرا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ دو چار واقعات ہوئے، ایک آدھ آپ بتا دیں، ایک دو میں ڈسکس. یہ بڑے فنی ہیں، یہ بہت فنی ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بڑے مزیدار. آپ سگار والا بتا دیں. اچھا آپ یوں کریں، میں 1 منٹ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بڑی اس پہ میں آپ کو اپنی بات کی ریسرچ بھی بتاتا ہوں. ہاں ہاں. اور ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ میری اپنی جو رجحان ہے وہ سوشلزم کی طرف ہے، تو اور ویسے بھی ایک حساس انسان جو ہے کسی کو ایک خاص مالی حالت میں دیکھتا ہے، تو بالکل ہم نے کہا کچھ دوستوں کے لیے سگار لے کے جاتے ہیں. تو سگار کی قیمت ہم نے وہاں پوچھی تو ایک سگار جو تھا وہ $18 کا تھا، ہے نا، کم سے کم والا، کم سے کم والا. زیادہ میں 100 تک بھی تھا، 140 60 ایک سگار. اچھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو امیروں کے کھیل ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جب ہم ادھر گئے تو عمر نے کچھ ویلاگ دیکھے تھے، کچھ یہ دیکھا کہ وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اپروچ کرے گا اسٹریٹ پہ اور وہ کوئی اچھی ڈیل دے دے گا. اور آپ کو انہوں نے بڑی ریسرچ بھی کی کہ پہچان ہونی چاہیے، یہ اصل ہے، یہ نہیں ہے، اس طریقے سے ہوا. تو انہوں نے ایک جگہ پہ ایک اسٹریٹ میں ایک دکان پہ ایک خاتون نے کہا ان کو، اور یہ وہ اندر لے گئی اور اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، بات نہیں بنی، ان کو لگا اصل ہی ہے، کبھی لگا اصل نہیں ہے، کبھی اصل ہے. اس کے بعد ہم جا رہے تھے تو ایک بوڑھی سی عورت نے رابطہ کیا اور مجھے تو بڑی ضرورت مند بھی لگی. تو میں نے عمر کو بڑی خوش مزاج تھی، بڑی مزیدار. تو اس میں انہوں نے، میں نے کہا عمر ان سے بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو لینا ہے تو پھر لے لیتے ہیں. تو اس نے $100 پہلے 150 پہ آئی. عمر نے کہا کہ بھائی ہمیں تو $40 کہیں پہ آفر ہوئی ہے، تم سگار پورا پیکٹ کی. تو اس کے بعد اس نے کہا نہیں یہ وہ ہے، کرتے کراتے $50 پہ کر لیا. اور پھر میں نے عمر کو اپنی زبان میں کہا، میں نے کہا یار ظالم آدمی، اگر بارگین بھی کرنا ہے تو کسی غریب غربا سے نہیں. تو اس نے کہا بھائی آپ کی بات درست ہے. اینی وے تو وہ ہمیں کہنے لگی چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں. تو یہ عمر تھوڑا گھبرا گیا کہ بھیا اپنے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہے. میں کہ یار یہ کیا کر لے گی. تو ہم چلے گئے، وہ اپنے بہرحال گھر میں ایک کمرہ اس کے پاس تھا شاید، اور وہ وہاں لے گئی. یہ گیٹ میں ٹھہر کے میں کہ نہیں اب آ گئے ہو تو اندر تک چلو، باہر ٹھہر کے ہم پہچان نہیں سکیں گے، اچھی کوئی کچھ نہیں کرتی ہے. تو بہرحال اندر گئے، وہ شی واز نائس. ہاں ان کے بیٹے بھی تھے، پھر اس کا بیٹا بھی آیا اور وہ اس نے بات کی اور دکھایا. اور عمر نے دیکھا، پتہ لگ گیا ہمیں کہ یہ ریئل تو نہیں ہے. ہاں شاید بالکل وہ 100%. یہ کوہیبا یہ سب سے مشہور برانڈ ہوتی ہے، اور اس میں سیلز وغیرہ اور وہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی تھیں. اس نے کہا کہ خود ہی اس کو سیل کر لینا ایئرپورٹ جاتے ہوئے. اور یہ اس طریقے سے تھا. یہ ہے اس کا. تو میں بعد میں اس کی ریسرچ بتاتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی کو بڑی ڈیٹیل میں تصویریں دیکھے، چیٹ جی پی ٹی نے جو بتایا مجھے، اچھا وہ تو ایک رہا. تو اس کے بعد جب ڈیل ہوگی، ہم نے 2 ان سے لیے. 2 کتنے کے تھے؟ میرا خیال ہے $100 کے انہوں نے 2 دیے. اچھا تو وہ بات طے ہو گئی تھی ہماری 80 کی یا 50 کی، 60. تو وہ پھر اس طرف چلی گئی. ہم تھوڑا سا زور دیتے تو واپس کم دے دے، لیکن ہاں وہ مقصد تھا نہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں تھا. تو ہم نے وہ ہم نے اس کو دے دیے، وہ تو ہم آ گئے. اب ساتھ میں یہ چیز تھی. اب چیٹ جی پی ٹی نے مجھے کہا کہ یہ بالکل 100% یہ فیک ہے، مطلب ہے یہ کاؤنٹر فٹ ہے، لیکن ہے سگار ہی. ہمیں آپ نے خود اس کو وہ بھی کیا، ٹیسٹ بھی کیا. جی تو یہ وہ اوریجنل والا تو نہیں ہے. یعنی کہ
ایک اس طرح کی اکانومی بھی چل رہی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا. اب یہ دیکھیں جیسا بھی ہے یہ لیبل شیبل یہ اچھی پرنٹنگ والے کہیں نہ کہیں ہیں اور یہ سیل ہے اور یہ جو ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا وہ فائن کوالٹی نہیں ہے اور یہ جس طریقے کا وہ ہولوگرام والا پرنٹ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال سگار ہے بہرحال سگار ہے. اور جتنا مگر یہ جو ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی فیکٹری ہے وہاں تو نہیں بن رہا ہے. اچھا اس پہ نا سگار پہ تھوڑی سی بات بڑھاتے ہیں. سگار جو دوست سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سگار موسٹلی ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, عام بندہ اس کو عام سٹور پہ وداؤٹ لائسنس, جیسے ہمارے ہاں میریوانا یا کینیبس جو ہے اس کے سرٹن سٹورز ہیں اور ان کی لائسنسنگ کافی مشکل ہے میرا خیال ہے, ایکسپینسو لائسنس ہیں یا الکوہل کے لائسنس, اس طرح کی چیز ہے تو ہر بندہ یہ نہیں بیچ سکتا. لیکن یہ بلیک مارکیٹ اتنی بڑے پیمانے پہ اب آپریٹ ہو رہی ہے کیوبا میں کہ اس میں یہ چیز اب عام ہو چکی ہے. کہ آپ کو, میرا خیال ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی ٹورسٹ شہر میں یا کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے لوگ کندھے سے کندھا ملا کے پوچھیں گے سگار چاہیے, ایکسچینج منی ایکسچینج چاہیے یا اس طرح کی چیزیں آپ کو. تو یہ جو سگار والا ایک ایکسپیرینس تھا جس طرح آپ نے بتایا, ہم تو چاہ رہے تھے ہم کوئی مطلب کہ اسموکر جو اس طرح وہ نہیں, لیکن ایک دوست ہیں کچھ ان کے لیے لے لیے, یا میں چاہ رہا تھا یہ پوری ایک ایپیسوڈ ایکسپیرینس کرنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بیچ پہ ایک بلیک بندہ تھا اس نے بھی کہا تھا آ جاؤ یہ وہ لوگوں وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا, اسی طرح کا ہی ہوتا. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سگار ان کا ایک نیشنل ٹریجر ہے. مطلب ہے یہ اگر اوریجنل ہو تو کینیڈا میں اس پیک کی قیمت جو ہے $4,000 $4,000 ہے. $4,000 اور اگر یہ فیک بھی ہے اس طرح تو آپ کسی کو دیتے ہوئے یا کوئی بھی کرتے ہوئے یہ اس فارم میں بھی کینیڈا میں $1,500-2,000 کا ہے, 2-3,000 کا. بالکل ٹھیک ہے. ایک سگار $80-$100 کا ہے. بہرحال ایسا بھی کوہیبا ان کا نیشنل برانڈ ہے. 2-3 برانڈ ہے, ایک رومیو جولیٹ وہ اسمال ہوتا ہے, ایک وہ یہ پیکنگ یہ سیلز بنی ہوئی ہیں. سگار بہرحال ہیں, اس میں جو ٹوبیکو ہے وہ سیل ہے, اوپر وہ کینیڈین گلو کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں. اس سب چیز کو کرتے ہوئے یہ 25 سگار کا ڈبہ $50 میں مفت ہے. بالکل صحیح. میں اس سے ایک اور نقطہ نکال رہا ہوں. وہ انہوں نے کچھ کیا ہے لیکن اگر دوست میرے شاید اس کو بہت ہی نیگیٹو لیں گے, میں ہائیبریڈ سسٹم کی بات, ہائیبریڈ اکانومی کی بات کر رہا ہوں. ہاں کہ اگر ایک چیز کام نہیں کر رہی اور ایفیشنسی کم ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ کچھ چھوٹے لیول پہ بیسکس پہ کمپرومائز نہ کریں. جو سوشلزم کے مینز آف ریسورسز جو ذرائع پیداوار ہیں بڑے بڑے وہ تو ریاست کے پاس ہی رہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے انٹرپرائز بن جائیں. انلیگل کام کرنے کے بدلے اگر سگار کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں اگر نہیں ہیں اس طریقے کے, گورنمنٹ ساری انڈسٹری گورنمنٹ نے اگر کی ہوئی ہے, اگر پرائیویٹ کر دے تھوڑی سی اور وہ اپنے طور پہ وہ کر لیں تو کتنی بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے. ایک تو انڈسٹری ہو سکتی ہے, وہ آپس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی تھوڑی سی شیئر ہو جائے گی اور وہ اپنے طور پہ ایفرٹ کر کے زیادہ چیزیں بیچ سکیں گے باہر بھی. تو یہ چیز میرے خیال مجھے تو سمجھ آتی ہے. اب یہ تو آپ کا ایک ایکسپیرینس سگار والا رہا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس طرف بھی آتے ہیں. اس کے لیے ایک مثال بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ہے جو ہم شیئر کر سکتے ہیں. دوسرا ایک ایکسپیرینس جو میرے ساتھ پیش آیا جس کو میں نے خوشی سے ایکسیپٹ کیا. پتہ نہیں لوگ اس سے جس طرح بھی مانے لیں, لیکن ہم ایک فل فلیج لائف کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے تھے کہ یار لوگ, گلی کے لوگ, محلے کے لوگ, کمیونٹی ایز اے کمیونٹی, انڈیویژول کے طور پہ وہ کیا کر رہا ہے. اچھا میں اب ایک بس سٹاپ پہ کھڑا تھا جس بس نے ہمیں ریزورٹ لے کے جانا ہے آنا ہے. وہ ایک سرکار کی طرف سے میرا خیال ہے بس ہے جس کا $4-5 کا کرایہ تھا. لیکن جاتے ہوئے میں جب بس کے سٹاپ پہ کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی کیب لے کے ایک لڑکا آیا. اس نے مجھے کہا ہاں جاتے ہیں, میں تمہیں بڑے کم پیسوں میں لے جاتا ہوں.
اور اس طرح تو میں نے اس کے ساتھ ایک کنورسیشن شروع کی. خیر اب بات کم پیسوں زیادہ پیسوں, میں نے اسے کہا یار اصل بات تو یہ میرے پاس کیش نہیں ہے. تو میں نے کہا اب یہ کیا کرتا ہے, اس کی دیکھتے ہیں اس چیز کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اور خیر میرے پاس کیش تھی بھی نہیں. اب اس نے کہا ایسا کرتے ہیں, میں تمہیں 50 کینیڈین ڈالر کے بدلے میں 12,500 کیوبن پیسو دیتا ہوں, کو لگ بھگ 260 کیوبن پیسو $1 کے عوض. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کیش ہے نہیں. کہتا ہے اس کا میرے پاس حل ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا تمہارے پاس کارڈ ہے جس سے میں پے کروں گا اور تم مجھے کیش دے دو؟ کہتا ہے نہیں, ایک اور حل ہے, میں تمہیں یہاں سے ایک خاص پیٹرول پمپ پہ لے کے جاؤں گا جو کارڈ کے تھرو پیمنٹس کر لیتے ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس پمپ والے کو کہنا ہے کہ میں پے کر رہا ہوں اور $50 کا اسے پیٹرول دے دو, اوکے, اور میں تمہیں اس کے عوض پیسے کیش دے دیتا ہوں. تو میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. میں نے کہا چلو ایک ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ یہ چیز کیسے آپریٹ کر رہی ہے. تو پیٹرول پمپس بھی وہاں پہ سرکاری ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس بندے نے $50 وہ ساری چیز ہوئی. تو میں نے سے کہا یار یہ جو تمہارا میٹر ہے گاڑی کا, میرا خیال ہے کرولا گاڑی تھی, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں پیٹرول جو ہے وہ $50 سے کم میں یہ تو فل ہو جائے گا. تو پھر اگر لیٹ مثال کے طور پہ $25 پہ یہ پورا ہو گیا یا 30 پہ, تو پھر کیا ہوگا؟ تو باقی تو $25 رہ گئے. تو اس نے کہا وہ میرے پاس ایک کس چیز کا بھی کھانچا لگا ہوا ہے, یہ تو میرا تو روزمرہ کا کام ہے یہ. تو میں نے اپنے ٹرنک میں گاڑی کے ایک بوتل رکھی ہوئی ہے بڑا سا ایک, اچھا, تو جو باقی بچ جائے گا بڑا جیری کین رکھا ہوا ہے. $20-22 کا جو واقعی بچ بھی گیا وہ میں اس میں ڈلوا لوں گا. اب یہ وہ اکانومی ہے جو آپریٹ ہو, لوگوں نے اس میں سے راستے بنائے ہوئے ہیں, اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ راستے موجود ہیں, لیکن کہیں اسٹیٹ کرنے کی معاملوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور اب جب یہ عمر اس وقت جا رہے تھے تو جو میرے پاس کیش تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. میں نے کہا بھائی جا تو رہے ہو, یہ تو مصیبت ہے, پیسے نہیں ہے, کس طرح جاؤ گے؟ تو کہنے لگا جب بھی بس جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ لے لیتی ہے, وہ بھی مجھے لے لیں گے. تو لیکن یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں کہ کیب ڈرائیور جو ہے اس نے بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ کیا ہوا ہے, اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرنے کی بھی آپشن نہیں ہے, تو وہ کہیں اور سے کسی طریقے سے وہ کر لیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ساری چیز لوگوں کے لیے ہے, اور جس طرح وہ چل رہا ہے یہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے. کوئی نہ کوئی راستہ ان کو نکالنا ہوگا. چائنا کا ماڈیول کو چاہے فالو کریں, بیسکس پہ کمپرومائز کیے بغیر لوگوں کو ہیلتھ کیئر اسی طرح دیتے رہیں, ایجوکیشن فری دیتے رہیں, ہاؤسنگ میں جہاں جہاں دیتے ہیں وہ دیتے رہیں, لیکن کچھ ایز کریں, کچھ آسانیاں کریں فارمرز کے لیے اور اس طریقے کے اسمال انٹرپرائزز کے لیے. ایک اور جو میرا ایک یہاں ٹیننٹ ہیں وہ کیوبا میں کچھ عرصہ رہے, میں نے اس سے پوچھا کہ بھی تم نے کیا ایکسپیرینس کیا. اس نے وہاں میڈیکل پڑھی, ڈاکٹر بنا. وہ کہنے لگا اسجد بھائی بعض چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. کہتے ہیں آپ نے بارٹر سسٹم سنا ہوا ہے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اس کی شکلیں بھی موجود ہیں. کہیں نہ کہیں آپ جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کا پیٹرول وہاں سے وینزویلا سے, اور وہاں یہ ابھی ویسے گورنمنٹ بھی وہاں سے لیتی ہے, وینزویلا سے خریدتی ہے, اس لیے ان کو سستا بھی پڑتا ہے. تو کچھ چیزیں تو کہتا ہے آپ اس کو یہ چیز دے دیں وہ آپ کی گاڑی میں گیس بھر دے گا. بالکل ہوتا ہوگا. تو اس طریقے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ایک چیز وہ اس کے پاس فالتو ہے وہ دے دے, دوسرے کی وہ لے لے, تو اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن بخار صاحب مجھے سچ بات بتاؤں, جس وقت میں ہوانہ گیا تو روڈ پہ جو اب ایک چیز آپ نے جو انٹرسٹنگ ہم دونوں نے وہ ایکسپیرینس, وہ اس گاڑی میں ہم جو گئے جو میرا خیال ہے 70-60 کی گاڑی ہوگی کار. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ گاڑیاں اپنے شوق کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ جس مقدار میں یہ جتنی وہ ریشو ہے روڈ پہ ان گاڑیوں کی, تو وہ میرا خیال ہے کہ اور باقی گاڑیاں بہت کم ہیں, نئے ماڈلز بہت کم ہیں. یہ 60s 50s
70s کی تو گاڑیاں. جس وقت میں ہوانا میں وہ جا رہا تھا بس پہ تو مجھے باقاعدہ یہ ایک احساس ہو رہا تھا کہ اگر کسی انسان کو بڑا شوق ہو نا 50 سے 60 میں جانے کا، وہ اکثر کہتے ہیں او ہو 50 کی کیا خوبصورت دنیا تھی 60 کی، تو وہ کیوبا جائے. اس کو کہیں نہ کہیں گلمسز وہ ملے گا وہ والا کہ یار جہاں پہ اس کو یہ ایک فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ یار یہ میں بہت پرانی ایک جگہ پہ رہ رہا ہوں. ریٹرو. ہاں اور گاڑیاں بھی وہی ہیں، لوگوں کا بات کرنے کا بڑا سلجھا ہوا انداز ہے، اچھا ہے، کوئی سامنے بظاہر ایک دم قسم کی کوئی نثر بازیاں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ایک پرانا ایک چل رہا ہے سلسلہ کسی نہ کسی طرح. تو وہ ایک بڑا ایک مطلب 60-70 سال پہلے کسی نے اگر دنیا دیکھنی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیوبا کا چکر وکر لگائے تو اس کا. اچھا ایک یہاں پہ ایک چیز میں بڑی کوئک ایڈ کروں گا، جو آپ نے مثال دی تھی نا کہ سرکار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پبلک کے حوالے کرے، کچھ نہ کچھ کام جو کہ ان کو شیئر کرے. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مانا جانا یہ جاتا ہے کہ کیوبا رم کے لیے اور مطلب کہ ڈرنکس کے لیے بہت مشہور ہے. اب بیکارڈی ان کا ایک برانڈ تھا جو کہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر وہ ہیڈ کوارٹر کہیں میرا خیال ہے یورپ میں ہو گئی اور امریکہ میں ان کی فیکٹریز ہیں. اب بیکارڈی جو ہے وہ جب انہوں نے چھوڑا تو چونکہ وہ اس جو انقلاب ہے ریولوشن ہے اس کے خلاف تھے، تو اس کے خلاف تھے، تو انہوں نے جو یو ایس کا امبارگو ہے اکنامک امبارگو کیوبا پہ، اس پہ انہوں نے باقاعدہ امریکی سرکار کو پیسے دیے کہ زیادہ لگاؤ ان پہ پابندیاں. ایک ہوانا کلب تھا جو کہ ابھی بھی بہت مشہور ہے، لیکن دا تھنگ از کہ ابھی جو بیکارڈی ہاؤس آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے شوگر جو ہے وہ کسی دور میں وہ مین پروڈیوس تھا کیوبا کا، ایکسپورٹ تھا. اب حالات جہاں کے ہیں کہ ایون جو ان کا رم ہے اس کے لیے جو شوگر درکار ہے وہ میکسیکو سے امپورٹ ہو رہی ہے. تو وہ ایک مطلب کہ وہ پھلے پھولے وہ ملک اور ایسے ہی رہے، لیکن ایک جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے اس سوشلزم میں کمیونزم میں، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ انتہائی مایوس کن ہے. نوجوان مایوس ہے، نا امید ہے. بزرگ چل رہے ہیں، میں بزرگوں کے پاس بیٹھا جو موسیقی کر رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور چیز جو اگر آپ نے وہ جو شام کو پرفارمرز تھے اکثر وہ کتنے اسکلفل تھے، کتنے اسکلفل. ہاں ہاں. لیکن کیا ہی ایک اندھوناک اور دل خراش معاملہ ہوتا تھا. جیسے ہی شو ختم ہوتا تھا تو وہ کیسے بھاگ کے تو ٹپ کے لیے وہ پہنچتے تھے کہ وہ ایک بھی بندہ میرے دروازے پہ پہنچنے سے پہلے نہ جائے کہ وہ ٹپ مجھے دے. اب اس درجے کی وہ جو ان کی آرٹس وہ ڈسپلے کر رہے تھے، پرفارمنسز کر رہے تھے، وہ اتنی اعلیٰ درجے کی تھیں کہ ان بیچاروں کو ایسے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، اس سے بہتر نظام ہونا چاہیے تھا. اس درجے کے اداکار کی جو پرفارم ان کو مل نہیں کچھ رہا، مل نہیں رہا، تو وہ ٹپ اور ٹپ بھی بڑی مختصر سے لوگ تو ان کی وہ جو ایک نظر آ رہی تھی اضطراب تھا ایونٹ کے بعد کا، وہ ایک اس درجے کے اداکار فنکار میں کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کو مطلب کہ میسر ہونا چاہیے کہ اتنا وہ ان میں وہ بے چینی نہ ہو. یہ پرفارمنگ آرٹ کی بات ہو رہی تھی تو یقیناً اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن، حکومت کا کوئی نظام تو ایسا ہے جہاں ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے. اب اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اچھا بخاری صاحب، اس پہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سوشلزم پہ ایک اکیڈیمک کام ہو رہا ہے، جو خاص کر کیوبا سے باہر لوگ جو کیوبا کو ایک بہت مطلب کہ سوشلزم یا کمیونزم کا ایک جومر کے طور پہ ملک بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں، میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ وہ کیوبا سے باہر رہ رہے ہیں، اب کسی بھی سوشلسٹ ملک سے باہر رہ رہے ہیں. اب جس وقت آپ کیوبا کے لوگوں سے اور خاص کر
2022-23 کے بعد پچھلے 3-4 سال میں جو کیوبا کے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھائی آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے جو لیٹسٹ ملک میں جو حکومتی اقدامات ہیں، اکانومی ہے، جو سماجی معاملات ہیں، تو اس کے بارے میں وہی لوگ ہیں میں اور وہی دی موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں جن کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، اور وہی لوگ ہیں جن کو اصل کمیونزم کا اب اگر یہ بات کی جائے کوئی اکیڈیمک سوشلسٹ یا وہ اٹھ کے یہ بات کہیں او نہیں وہ تو اصل سوشلزم تو وہ نہیں ہے نا، وہ تو یار یہ تو میرا خیال ہے یہ وہی آرگومنٹ ہے جو ہم کہیں او نہیں یہ اصل اسلام نہیں ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، آپ نے بہت دو ٹوک کہہ دیا، لیکن نہیں وہ طالبان والا جو معاملہ ہے وہ اصل لوگ نہیں، اور مطلب کہ کوئی بھی کسی بھی آئیڈیالوجی کو کوئی بھی بندہ کہتا ہے نہیں یار اس کی آپ نے وہ والی چیزیں کیوبا میں کوئی تھوڑی سوشلزم تو تھوڑی نافذ ہے، وہ اصل سوشلزم تو ایسا ہوگا، بھائی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہے، بس اس پہ آمین کرنی پڑے گی، اور وہ جو لیوڈ ایکسپیرینس والی بات ہے اس کو انہی لوگوں کی رائے کو مان کے جان کے سمجھ کے تو اسی پہ آمین، اسی پہ ایمان لانا پڑے گا کہ بھئی یہی درست ہے. اب کیا آیا کہ یہ درست ہے اسی کے ساتھ چلا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا یہ جو سی آپ نے لیو ان ایکسپیرینس کی بات کی نا، تو مجھے یاد آ رہا ہے آپ بھی ساتھ تھے جب وہ ایک خاتون بچی سے بات ہو رہی تھی اس پہ، اور میں تھوڑا سا آرگیومنٹ کر رہا تھا. آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے کہا کہ زیادہ آرگیو نہیں کریں، اس کی بات سنیں. اور میں نے جب اس کو وہ کہا نا کہ دیکھو میری جوانی اور میں نے پاکستان میں 2 ایکسٹریم دیکھی ہیں. اس معاشرے میں رہا ہوں جہاں غربت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ بہت امیر ہیں. تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ بنے کہ سارے برابر ہو جائیں تو شاید بہتر ہوگا. اور میں نے اس کو یہ کہا کہ تم نے وہ نہیں دیکھا، اس وجہ سے تم اس سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں اور خفا ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ بڑا مشکل ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو اس کے لیے، اس کا ایک جملہ وہ میرے دل کو چھو گیا، وہ وہی جو بات آپ نے کی. اس نے کہا کہ تم نے تھیوری پڑھی ہے، تم سوشلزم کے سسٹم میں رہے نہیں ہو. لیو ان ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. میرے پاس سچی بات ہے کوئی جواب نہیں تھا کہ جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہاں وہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں. اب فلاسفی تھیوری ایک چیز ہے، اس کے بعد جو سسٹم ہے، سسٹم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری نے تو سسٹم نہیں بنایا نا، تو آپ وہ کریں گے. لیکن میں کہوں گا کہ آپ نے اگر تھیوری میں یہ لکھ دی ہے، یہ ہے کہ بھئی ساری چیزیں اجتماعی نظام میں جانی ہے، تو اجتماعی نظام تو پھر حکومت نے ہی، ریاست نے ہی چلانا ہے نا. ہر محلے کا یا تو الگ الگ تو نہیں ہوگا، اور یا تو کوئی اس طریقے کا کوئی سسٹم بنے. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے ایکسپیرینس کو ادھر سے دیکھ کے بھی اسے میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی درمیان کا راستہ ہوتا ہے. آپ کو جو انٹلیکچوئلز ہیں اور بڑی کریٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا کہ آج کا جو کیپٹلزم ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، اس میں سے کون سا استحصال ہے جس کو کیپٹل کا جو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک جگہ پہ جا کے مسئلہ بن جاتا ہے انسانیت کے لیے، اور کون سا ہے جو ایک حد تک درست ہے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور کچھ درمیان کا ہائیبرڈ سسٹم بنے. اور ہر سوسائٹی کے لیے الگ شاید ہوگا کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی الگ سلیوشن ہوگا، کینیڈا میں اگر آپ سوشلسٹ اکانومی کی بات کریں گے تو وہ کہیں اور ہوگا، کیونکہ اوورال ریسورسز ہی بہت اچھے ہیں، منیمم والا بھی اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے. تو یہ میرا کچھ اس طرح کا ہے. اشتراکیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ کیوبا کو اگر کیوبا کے تناظر میں دیکھیں گے، کتاب کے تناظر میں نہیں، جو سوشلزم پہ مارکس نے جو کہہ دیا ہوا ہے، جو کچھ اس کے تناظر میں نہیں، بلکہ کیوبا کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کے ان سے بات کر کے. اب آپ وہ جو موسیقی بجا رہے تھے، کچھ نہ کچھ چیزیں کر رہے تھے بزرگ، وہ جو
میرا خیال ہے کہ 70s لیٹ 60s مڈ 60s کے لوگ تھے. مجھے جو ایک ذاتی طور پہ میں یہ کہوں جو میں 20 یا میں بھی اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ملا ہوں تو مایوسی زیادہ نظر آئی ہے, نا امیدی زیادہ نظر آئی ہے, ڈسینٹ نظر آیا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ بہت ہراس خوف یا وہ نہیں ہے لوگوں میں, اب لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایون دو آپ کو اب یوٹیوب پہ دیکھیں وی لاگز دیکھیں تو بہت سی یوتھ جو ہے کیوبن وہ اب انگیج ہو رہی ہے یوٹیوبرز کے ساتھ, وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ٹور گائیڈز جو ہم نے 4-5 چھوٹے چھوٹے ہمیں جو ہوں گے وہ اب اکانومی کا رونا رو رہے ہیں اپنی اس شہر کو. مثال کے طور پہ میں جو آپ اگر ویلاڈیرو سے آپ جس وقت ہوانہ جا رہے ہوں تو رستے میں ایک ماتن ساز کے نام سے ایک ٹاؤن ہے جو کہ چونکہ ایک کوسٹل سٹی ہے تو اس وجہ سے اس کا ایک مزاج بہت پروگریسو یا وہ ہے, تو وہاں کے لوگ علمی اعتبار سے بہت اہم شہر تصور ہوتا ہے وہ ماتن ساز. اور پھر وہ ویلاڈیرو کے جو زیادہ امپلائمنٹ ہے جو ہاسپٹیلٹی میں ہے یا ریزارٹس میں جو امپلائیز ہیں موسٹلی وہ اس شہر سے آ رہے ہیں, تو ان کا انگیج ہوتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ, تو شاید ان کا جو ہورائزن ہے بات چیت یا ان کے جو ایکسپیرینس ہے وہ اب اس شہر کے لوگ جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سے جن کا روزگار جڑا ہوا ہے اور وہ ٹپس کی فارم میں, انٹرنیشنل لوگوں کے گفٹس کی فارم میں, انٹریکشنز کی فارم میں, نئے آئیڈیاز کی فارم, اب اس شہر کے لوگ بھی خفا ہیں, بے چین ہیں, مضطرب ہیں. لیکن تضاد بہت بڑا ایک, میں اس بات کی طرف دوبارہ نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ایک 2-3 مختصر تضادات کی بات کر کے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ تھا کہ جن 3 مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگوں کی آپ نے بات کی, ایک بلیکس جو سلیوز کے طور پہ آئے رہے ہوں گے جو مذہبی ساتھ آیا تھا ان کا, پھر جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انڈیجنس لوگ تھے, اور جو کولونائزرز تھے اسپینش, یہ بڑی ہنسی خوشی میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کا ملان دیکھیں, ان کی بات چیت دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے فسادات کا شکار ابھی نہیں ہوا کیوبا. یہ ایک بڑی اہم ہے. کیا آیا کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز میں گورنمنٹ کو کہوں گا کہ انہوں نے یا لائک مطلب جہاں پہ اکانومیز بری ہوتی ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ریس کو لے کے نیشنلزم جو ہمارے ملک میں بھی جو ایک اس وقت بڑا خاص مسئلہ بنا ہوا ہے, تو یہ مسائل جنم لیتے ہیں. لیکن یہ ایک مسئلہ نظر نہیں آتا, کسی طور بھی نظر نہیں آتا کیوبا میں. دوسرا ایک جو اہم چیز ہے کہ معاشی طور پہ بے چینی مایوسی کے باوجود لوگ حشاش بشاش ہیں, خوش ہیں, کام پہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اس طرح ہوم لیس نہیں ہے. یا یہ جس وقت آپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یہ یہاں کی جائیں, تھائی لینڈ, فلپینز, سری لنکا, مالدیوز, تو وہاں پہ بھی ٹورسٹ انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑے ہوئے لوگوں میں جو ان کا آپ کے انٹرنیشنل ٹریولرز کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس سے بہت امپرووڈ. پھر یہ مطلب کہ بڑے نون ان کی ایک کیوبا کی وہ جو چیز ان ٹور گائیڈ سے مل کے یا ان لوگوں سے مل کے کہ وہ جانتے ہیں چیزیں, انہیں پتہ ہے, آل دو امبارگو ہے ان پہ پاس انفارمیشن کی بھی امبارگو ہوگا آف کورس, اکنامک تو ہے یہ, اس کے باوجود انہوں نے خود کو کافی زیادہ اپڈیٹ رکھا ہوا ہے. پڑھے لکھے, سمجھدار, سلجھے ہوئے لوگ نظر آئے. ناٹ صرف کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ویراڈیرو میں نہیں, ایون ہوانہ میں عام طور پہ بڑا لوگ جو ہیں, لوگ میرا خیال ہے وہ کیوبا کا ہائی لائٹ ہے. لوگ اچھے ہیں, بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں, ان کا آپس میں رہن سہن اتوار اچھے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ لمبا زیادہ دیر یہ والی چیزیں
رہ نہیں سکیں گی جو ان کا معاشی نظام ہے اس میں. تو اس میں بڑی سگنیفیکنٹ سوئفٹ جو ہیں ریویژنس ریکوائرڈ ہے، میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ اب یہ ساری ڈسکشن کرنے کا ہمارے دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان کے بارے میں یہاں سے کیا چیزیں ہم لرن کر سکتے ہیں، اور گو کہ پاکستان میں سوشلسٹ آئیڈیالوجی اتنی پاپولر ابھی نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں تھی بھی صحیح اور لوگوں کی توقع بھی ہے. تو اس لحاظ سے میں اس کو یوں سوچ رہا تھا کہ جس طبقے سے پاکستان کی لوور مڈل کلاس سے میں تعلق رکھتا ہوں، اگر میں دیکھوں کمپیئر کروں کہ میں پاکستان میں رہنا چاہوں گا یا کیوبا میں، تو پھر میں کہوں گا پاکستان، ساری اپنی خرابیوں کے باوجود. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہوں یا ریلیجس ایکسٹریمزم ہو، اس کے باوجود، کیونکہ کہیں نہ کہیں اپرچونٹیز موجود ہیں، اس لحاظ سے کچھ لبرٹیز اس طریقے سے ہیں. لیکن پاکستان میں میری جیسی لوور مڈل کلاس بھی بہت شرنکڈ ہے، بہت بڑی تعداد اس سے نیچے ہے. اگر میں لوور کلاس کا ہوں، جھگیوں والا ہوں، یا ڈیلی لیبر والا مزدور ہوں، تو پھر ایک تو یہ کہ میرا لیو ان ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں اپنے سوچ سے، امیجنیشن سے، آبزرویشن سے بات کروں تو پھر شاید میں ابھی بھی اس کو ترجیح دوں گا. لیکن وہی بات کہ جب آپ کی بیسکس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا آگے جانا چاہتے ہیں، آگے جانے کا نہیں ملتا تو وہ پھر ایک الگ سے مایوسی ہے. تو یہ بڑی یہ ہم صرف ڈسکشن، ہم تو یہ جو ہماری آبزرویشن ہے، اس کا مقصد اس گفتگو کا یہ بھی ہے کہ یہ ڈسکشن اس کو آگے آپ سوچیں اس پہ کہ پاکستان کا ایک معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، اور دنیا کا اوور آل جو بڑی آبادیاں ہیں جو غربت کا شکار ہو رہی ہیں، کیا موجودہ شکل میں جو ماڈیول دیے جاتے ہیں، یا سوویت یونین کا تھا، یا پرانا چائنا کا تھا، یا ایسٹرن یورپ کا تھا، وہ سوشلزم کا یا مارکس کمیونزم کا جو ماڈیول تھا، رادر دیٹ گیو سلیوشن، یا بہت ساری سوچ کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل سوچ کی ضرورت ہے اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ نہیں، آپ کا بالکل آئی ایگری ود دس کنکلوژن. آئی تھنک ہم اس کنورسیشن کو بڑھائیں گے، دوبارہ بیٹھیں گے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ، اور ٹویٹر اسپیس بھی ہم کریں گے، جاری رکھیں گے بالکل، کیونکہ ایکس پہ ہم اکثر اسپیسز کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ ایکس میں بھی ایک اسپیس، ایک آدھ اسپیس، اور پھر یہ ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ دیکھنے کا. پروگرام گفتگو کافی لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہماری ذات کی نہیں تھی. ایک ایکسپیرینس جو تھا وہ ایک اجتماعی حوالے سے اس ایکسپیرینس کو ہم کمپیئر کر رہے تھے. تو تھینک یو ویری مچ عمر، بہت شکریہ. اچھی گفتگو رہی. ایک تو کمپنی آپ نے ونڈرفل کمپنی دی، مجھے بار بار افسوس ہوتا رہا کہ آپ کو وہاں کا کھانا بہت پسند نہیں تھا، اور جو عمر کی جسامت دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کھانے میں بہت ہی پکی بھی ہیں اور تھوڑا کھاتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں، اچھا کھانا تھا، اچھا کھانا، فوڈ ان کی اٹس گڈ. اچھا، وہ اس پہ پھر کہیں کسی وقت بحث کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور ڈسکلیمر اگین یہ کہ سوشلزم کی جو ایکڈیمک ایسپیکٹس ہیں، وہ ساری چیز یہ ہم ایک ازرائے تفنن کہہ لیں، شغل کے طور پہ کہہ لیں، ہم یہ بالکل ایکڈیمک ڈسکشن نہیں تھی، ہماری آبزرویشن تھی، اور جو اپنے جو تھاٹس تھے اس کے حساب سے کی تھی. اس کو اسٹریٹ ٹاک سمجھ لیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ. خدا حافظ.